अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद जो है उसमें अब तेज़ी से इजाफा हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जिस लॉकडाउन की बात की जा रही है उसकी धज्जियाँ भी बिखरती हुई दिखाई दे रही हैं। और शायद इसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है। आज का प्रोग्राम जो है वो दो हिस्सों में मुनक़सिम किया है। पहला हिस्सा जो है उसके अंदर हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हालिया बयानात जो हैं उन्होंने एक काफ़ी हलचल जो है वो मचाई हुई है। 2018 के इंतखाबात से कबल उनका ये कहना है कि हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत जो है वो जारी थी, काबीना के नामों का भी तयन किया जा रहा था और ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म के हवाले से वो जो है वो सर फ़हरिस्त थे। लेकिन जैसे जैसे मामलात आगे बढ़े वैसे वैसे नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया बीच में आया और सारी सूरत हाल जो है वो बदल गई। अब ये बात क्यों कर कही जा रही है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की पाकिस्तान से लंदन रवानगी जो है वो एक बंदोबस्त का नतीजा थी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की पाकिस्तान आमद जो है वो भी एक बंदोबस्त का नतीजा है, लेकिन आड़े जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया ही आ रहा है। ये बात भी कही जा रही है कि जनाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मुस्लिम लीग नवाज़ का सदर बनाना चाहती हैं और जो वर्कर्स हैं वो भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो तर्ज़ सियासत है उससे मुतासिर दिखाई देते हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है इस सारी सूरत हाल में कहाँ पर खड़ी है और ये जो मुनक़सिम सोच और फ़िक्र है, क्या ये मुस्लिम लीग नवाज़ को बहसीयत मजमूई सियासी हवाले से जो है वो मुतासिर कर रही है। आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब को नैब ने तलब किया हुआ था, वो गए 2 घंटे तक वो रहे नैब में, उसके बाद वो वापस रवाना हो गया। अब 2 जून को दोबारा उनको तलब किया है। ज़ाहिर है ईद के बाद की ये तलबी जो है ये अपने अंदर बहुत से सवालिया निशान लिए हुए है, क्योंकि तीसरी मरतबा जब तलब किया जाता है तो वो फिर कुछ उसके अच्छे आसार जो हैं वो नमूदार नहीं होते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि कोरोना वायरस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह रही है कि एक यकसा पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए। वफाक और सूबे जो हैं वो एक दूसरे के साथ महाजराई में जो है वो मसरूफ़ हैं और एक यकसानियत जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। और ये क्या वजह है कि ये यकसानियत जो है इस हवाले से दिखाई क्यों नहीं दे रही है। दूसरी चीज़, बजट जो है वो जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाना है। कोरोना वायरस से पाकिस्तान की ऑलरेडी दिगरगूं सूरत हाल थी, इक्तिसादी उसके ऊपर बहुत से असरात मुरतब हुए हैं। ये बजट जो है ये किस नौइयत का होगा और किससे पेश होगा, इस हवाले से भी बहुत से सवालिया निशानात हैं। ये वो सारा मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमान से तारुफ करवाते हैं। मेरे आज के मेहमान सीजन पॉलिटिकल वर्कर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करेंगे कि ये क्या बात हुई कि एक मतलब शहबाज शरीफ साहब ये फरमाएं कि 2018 के इंतखाबात से पहले जो है वो मुशावरत हो रही थी, मेरे साथ काबीना के नाम फाइनल किए जा रहे थे और फिर पता नहीं क्या हुआ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो बात आप कर रहे हैं ये एक अखबारी कॉलम से मंसूब है जिसका पूरा जो पस मंज़र और महल वकू वाज़े नहीं है। मैं ये बात कह चुका हूँ कि तकरीबन मार्च 2018 में जब सेनेट के इलेक्शन हुए तो इसके बाद किसी भी सियासत की अलफ बे जानने वाले से ये अमर पोशीदा नहीं था कि एक नया बंदोबस्त पाकिस्तान पे नाफिज किया जाने वाला है। और बैनुल अक़वामी मीडिया में भी तकरीबन ये तज्ज़िये और ख़बरें तफसील के साथ शाये हो चुकी थीं कि पाकिस्तान में ये फ़ैसला कर लिया गया है कि मुस्लिम लीग नून को किसी कीमत दोबारा इक़्तिदार में नहीं आने देना और इमरान खान साहब को इलेक्शन के ज़रिए लेकर आना है। और आपने देखा कि फिर उसी सिलसिले में आरटीएस का जो निज़ाम हुआ, जो पोलिंग स्टेशंस के ऊपर से पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया और जो नताइज आए तो वो एक बंदोबस्त के नताइज थे। तो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर पिछले 2 साल से जो बंदोबस्त नाफिज है, इसने जो तबाहकारियाँ की हैं ये अब सबके सामने है, ज़बान ज़द आम है।
وہ معیشت جو 5.8% پہ چل رہی تھی وہ کرونا سے پہلے ہی کریش کر چکی تھی. نہیں احسن اقبال صاحب میں اس طرف آتا ہوں کیونکہ میں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جو صورتحال ہے مطلب آج بھی شہباز شریف صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات کے جو ہے وہ حامی ہیں، اور یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، یہ اب اس طرح کے نہیں ہیں. دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک بالکل مختلف نوعیت کی بات کرتے ہیں، ان کا بیانیہ مختلف ہے. تو یہ آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ دو کشتیوں کی اس وقت سوار ہے سوچ کے اعتبار سے؟ میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ جو منظرنامہ بن چکا تھا الیکشن سے پہلے، تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کی یا کوئی اس کی امکان بھی موجود تھا. اب اگر شہباز شریف صاحب کے بارے میں جو خبریں منسوب کی جاتی ہیں، اگر آپ ان کا اوریجن دیکھیں تو یہ سب کی سب حکومتی وزراء کی طرف سے منسوب ہیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کے وزراء ایک منصوبے کے تحت اس قسم کی خبریں اڑاتے ہیں، ڈس انفارمیشن چلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو کنفیوز کر سکیں. ابھی آپ شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں، حالانکہ وہ اپنے بیمار بھائی کو چھوڑ کے کرونا کے خلاف جو ہماری قومی کوشش ہے اس میں حصہ ڈالنے کے لیے آئے. نیب نے تیسری دفعہ آج انہیں بلا لیا ہے. اسی طرح ان کے بیٹے حمزہ شہباز تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو چلا ہے وہ نیب کی حراست میں ہیں، تو ان کے اوپر مقدمے روز نئے قائم کر دیے جاتے ہیں. تو پھر یہ کس قسم کی ڈیل یا کس قسم کا بندوبست ہے کہ جس میں آپ کی کردار کشی بھی جاری ہے، آپ کا خاندان قیمت بھی ادا کر رہا ہے، تو پھر کیا بندوبست ہے؟ لہٰذا یہ سب وہ بے پر کی احسن اقبال صاحب یہ چونکہ یہ بات ہو رہی ہے، میں نے کہا یہ کلیئرٹی ذرا آئے کہ شہباز شریف صاحب کی اچانک لندن سے آمد جو ہے اس کو بھی یہ کہا گیا کہ وہ ایک بندوبست کے نتیجے میں آئے، وہ خوش فہمی جو ہے وہ تحلیل ہو گئی، اور اب ان کو دوبارہ جو ہے وہ ان مسائل کا سامنا ہے، کیونکہ پھر وہی چیز آڑے آ جاتی ہے جو نواز شریف کا بیانیہ ہے. دیکھیے، جب شہباز شریف لندن میں تھے تو یہی حکومتی وزراء زور و شور سے بیان دیتے تھے کہ شہباز شریف صاحب آتے کیوں نہیں ہیں، وطن واپس آئیں. ان کی اسمبلی کی لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹ ان کا انتظار کر رہی ہے، وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں. اور جب شہباز شریف صاحب واپس آ گئے تو وہی وزراء اسی شد و مت کے ساتھ شروع ہو گئے کہ جی یہ کسی قومی حکومت کے لیے آئے ہیں، ان کی واپسی کے پیچھے کیا پس منظر ہے، یہ کس بندوبست کے ساتھ آئے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ یہ سب وہ ڈس انفارمیشن ہے جس سے حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ عوام کی توجہ اصل مسائل اور اس کی کارکردگی اور اس کی کرپشن سے ہٹا کے وہ ان بحثوں کی طرف موڑ دے. اس میں احسن اقبال صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ دو بیانیوں میں منقسم ہے، ایک نواز شریف کا بیانیہ، ایک شہباز شریف صاحب کی سوچ، شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ اس نواز شریف کی سوچ کی ترجمانی کرتے ہیں، اور آپ کو ہاکس کا گروپ بھی کہا جاتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، مسلم لیگ نون کے بارے میں ایک بات سمجھنی چاہیے اور بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ مسلم لیگ نون کی سیاست کا محور جناب نواز شریف صاحب کی سیاست ہے، ان کی سوچ ہے، ان کی لیگسی ہے، ان کا ورثہ ہے. لہٰذا شہباز شریف صاحب سے لے کر ایک مسلم لیگ نون کی پرائمری یونٹ کا ورکر سب کے سب نواز شریف صاحب کی قیادت، ان کی سوچ اور ان کے نظریے پہ یقین رکھتے ہیں. البتہ کسی بھی سوچ اور نظریے پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر 2 یا 4 یا 6 بھائیوں کے درمیان یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ کیا ہے، لیکن وہ جو سوچ کا فرق ہے وہ اس نظریے سے اختلاف نہیں ہے، اور آخر میں جو بھی سب کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو سب مانتے ہیں. لہٰذا کوئی مسلم لیگ نون میں ایسا اختلاف، دھڑے بندی، گروہ بندی نہیں ہے جس سے پارٹی کسی قسم کی فکری انتشار کا شکار ہو، سیاسی انتشار کا شکار ہو. وہ جسد واحد ہے، اور یہ پاکستان کی الحمدللہ سب سے بڑی پارٹی ہے جس کے پیچھے نواز شریف صاحب کی جو کئی اشروں پہ مہم
वेलकम बैक नाज़िर। मेरे आज के मेहमान एहसन इकबाल, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उनसे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात हो रही है। एहसन इकबाल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो बात कर रहा था उसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं, उसके बाद फिर उसका इकट्ठा आप जवाब दे दें, और वो ये है कि ज़ाहिर है NFC अवार्ड जो है वो तयन करता है वफाक क्या रखेगा और सूबों को क्या जाएगा। ये NFC अवार्ड जो था ये आपके दौर में भी ड्यू था, लेकिन आप लोगों ने NFC अवार्ड नहीं दिया। क्या वसाइल जो थे उस वक़्त यही सूरत हाल दरपेश थी, यही वजह थी जिसकी बिना पर जो है NFC अवार्ड नहीं हो पाया? अब इस हुकूमत में कितनी कैपेसिटी और सलाहियत है इस हवाले से, और कितना वो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन आप लोग तो ये NFC अवार्ड दे सकते थे 10वां। देखिए, जो NFC अवार्ड है ये हर 5 साल के बाद होता है। इसमें या तो आप एक नए NFC अवार्ड के ऊपर इत्तफाक राय करते हैं, या फिर यह है कि सब मिलकर ये फैसला करते हैं कि जो पिछला अवार्ड है उसी को अगले 5 साल के लिए चलाया जाए। आपको मालूम है कि जब हमारी हुकूमत थी तो जो मैंडेट है वो बहुत स्प्लिट था, और 2 सूबों में हमारे मुखालिफ हुकूमत थी। सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल गवर्नमेंट थी जो वफाकी हुकूमत से बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं थी। तो इसलिए उस माहौल के अंदर जहाँ पे इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन थी, यही इत्तफाक किया गया कि जो पिछला NFC अवार्ड है उसको कंटिन्यू किया जाए, तो उस पर हम चलते रहे। अब तो इस हुकूमत के पास 3 सूबाई हुकूमतें हैं, और शायद इनके लिए बहुत आसान है कि ये सूबा सिंध में जहाँ एक पीपल्स पार्टी हुकूमत है उसको मिलाकर इत्तफाक राय करें और एक नए NFC अवार्ड के ऊपर ये एग्री कर जाएं। यह अब हुकूमत का फ़र्ज़ है कि इसके ऊपर पेशबंदी करे, बातचीत करे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये आदाब हुक्मरानी से ना आशना है। ये सिर्फ कीचड़ उछालना, किरदार कुशी करना, पगड़ी उछालना, गाली गलौज करना, ये हुकूमत गालियों की एक ब्रिगेड है जो सोशल मीडिया के ऊपर, जो सियासत के ऊपर, जो मीडिया के ऊपर लोगों की पगड़ियाँ उछालती है। अब आप ये बताइए कि जब सुबह शाम हुकूमत सिंध की हुकूमत के साथ महाजराई करेगी, लड़ाइयाँ करेगी, तो शाम को NFC अवार्ड में बैठकर इत्तफाक राय कैसे कर सकती है? तो ये मुल्क को जो मसाइल इस वक्त दरपेश हैं, ये किसी एक लीडर, किसी एक पार्टी और किसी एक इदारे के बस की बात नहीं है कि तने तनहा उनको हल कर ले। हमें एक ऐसी क़यादत चाहिए कि जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स पे यकीन रखती हो, जो सबको मिलाकर चले। अब आपको मैं मिसाल देता हूँ कि जब पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ, तो ये इमरान खान साहब मौसूफ धरना दे के बैठे हुए थे, रोज़ हमें गालियाँ निकालते थे। लेकिन उस वक्त की क़यादत ने पूरी सियासी जमातों की लीडरशिप को इकट्ठा किया। इमरान साहब को भी इज़्ज़त के साथ ला के मेज़ पे बिठाया गया, और हमने जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया, उसके ऊपर अमल किया सब ने मिलकर, तो पाकिस्तान को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बड़ी कामयाबी मिली। इसी तरह CPEC का मनसूबा है, उस पर इतने इख्तलाफात पैदा किए गए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से। हमने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उनके साथ बैठ के उनको कन्विंस किया, उनके साथ चीज़ों को शेयर किया, और फिर वज़ीर आला परवेज़ खटक उसके बहुत बड़े वकील बन गए, हमारे साथी बन गए और हमारे साथ चले। तो हुक्मरानी करने के लिए आप ये सलाह। अच्छा एहसन इकबाल साहब, ये फरमाइएगा कि अब कोरोना वायरस की ज़ाहिर है कि पाकिस्तान उस स्टेज पे आ रहा है जहाँ पे अब हमारे केसेस की तादाद जो है वो 20,000 हो गई है, से ज़्यादा हो गई है। 450 से ज़ायद लोग जो हैं वो अपनी जान से जा चुके हैं। मुल्क के अंदर जो लॉकडाउन है उसकी डेफिनेशन के हवाले से ही बहस होती रही। अब सूरत हाल ये है कि लोगों को शायद इसकी खौफनाकियत का एहसास नहीं है, इसके तेज़ी से बढ़ने की सूरत हाल जो है उसका इदराक नहीं है कि जो बाज़ार हैं उसमें भी लोग आ गए हैं, दुकानें एक तरीके से खुलना शुरू हो गई हैं। अब आप क्या समझते हैं कि क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? आज सुप्रीम कोर्ट भी यही सवाल उठा रही थी कि आप कुछ तबकाती इस्तेसाल हो रहा है, लोग जो हैं उनको उनके साथ ज़्यादती हो रही है, क्या किया जाना चाहिए? देखिए, ये एक कंफ्यूज्ड हुकूमत है, इनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। फरवरी के अवाइल में हेल्थ ऑफिशियल्स ने इनको कोरोना वायरस के ऊपर पूरा प्लान बना के दे दिया था, और इनको रोड मैप दिया था कि किस तरीके से इस पर हमें अमल करना चाहिए। लेकिन इन्होंने उस पर अमल करने की बजाय
یہ کیا کہ یہ لوگوں کو ورغلانے لگ گئے کہ جی نہیں یہ تو اشرافیہ کا مسئلہ ہے، یہ تو کسی سازش کے تحت آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے. اور وزیر اعظم صاحب بجائے یہ کہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ رسپیکٹ کریں لاک ڈاؤن کو، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. انہیں کہنا چاہیے تھا آپ گھبرائیں اس بیماری سے، احتیاط کریں. پھر یہ کسی اشرافیہ نے لاک ڈاؤن کر دیا، میں تو غریبوں کا بڑا ہمدرد ہوں. بھئی وزیر اعظم آپ ہیں، آپ بتائیے وہ کون سی اشرافیہ جو آپ سے زیادہ طاقتور ہے؟ اگر آپ لاک ڈاؤن کے حمایتی نہیں تھے تو آپ حکم جاری کر دیں کہ ملک کے اندر کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوگا. پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، وہ کیوں نوٹیفیکیشن نکال رہی تھی لاک ڈاؤن کرنے کے؟ خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، وہ لاک ڈاؤن کے نوٹیفیکیشن کیسے نکال رہی تھی؟ تو یہ حکومت پہلے دن سے کنفیوزڈ ہے. ہم نے لاک ڈاؤن کی قیمت بھی ادا کی، لیکن اسے مؤثر لاک ڈاؤن نہ کرنے کی وجہ سے اس کا فائدہ بھی حاصل نہیں کیا. اور اب یہ بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے اس لیے کہ ابھی تک ہمارے پاس کمپلیٹ ڈیٹا نہیں ہے، ٹیسٹنگ کمپلیٹ نہیں ہے. آج اگر ہم 3 سے 4 گنا ٹیسٹنگ بڑھا دیں تو آپ دیکھیں گے اس بیماری میں ہوش ربا اضافہ ہوگا، چونکہ بہت سارے لوگ جو اس سے بیماری سے متاثر ہیں وہ ابھی ہمارے ڈیٹا میں کیپچر میں نہیں آ رہے ہیں. یہاں پہ 1-2 ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں ٹیسٹ کیے گئے تو آپ نے دیکھا آدھے سے زیادہ لوگ وہاں پہ پازیٹیو ان کا ٹیسٹ آ گیا. اب اگر آپ ہر جگہ جہاں پہ لوگ کٹھے ہیں ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کتنی زیادہ اس کی پینیٹریشن ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نالائق حکمران جو ہیں یہ تو لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ بھئی اپنے آپ تے رو ساڑھے تے نہ رہنا. ان پہ رہنے اس والی میں بات کوئی نہیں ہے، یہ انسان ہے اور اللہ رحم کرے تو ہم بچ جائیں. ورنہ آپ دیکھیے کہ ڈاکٹرز تک کو انہوں نے پروٹیکٹیو کٹس نہیں دیں. ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ ہم اپنی جیبوں سے خود اپنی پروٹیکٹیو کٹس خرچ کر کے، جیبوں سے پیسے خرچ کر کے انہیں پہن کے علاج کر رہے ہیں چونکہ ہمیں اپنی جان پیاری ہے. حکومت کو ان ڈاکٹرز کی کوئی پرواہ نہیں تھی جو فرنٹ لائن کے اوپر بیٹل کر رہے ہیں. بیٹھے احسن اقبال صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب آپ لوگ پارلیمنٹ کے اجلاس جو ہے اس کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں. اگر کرونا کی یہ صورتحال ہے تو پھر پارلیمنٹ کا اجلاس کیسے جو ہے وہ ہو پائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ نہیں ہے تو پھر جو پالیسی سازی ہے وہ تو پھر اسی طرح چلے گی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بنا دیا ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جہاں سے ایک یکساں صورتحال جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. تو پھر آنے والے دنوں میں کیا آپ کو حکمت عملی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے ندیم صاحب کہ کیا عدالتیں کام نہیں کر رہی؟ ہائی کورٹ بھی کام کر رہی ہے، سپریم کورٹ بھی کام کر رہی ہے. کیا ایگزیکٹو کام نہیں کر رہی؟ کابینہ کے اجلاس صوبوں میں بھی ہو رہے ہیں، وفاق میں بھی ہو رہے ہیں. تو جب ایگزیکٹو اور جوڈیشری کام کر رہے ہیں تو تیسرا جو ستون ہے پارلیمنٹ کا اس کو ڈس فنکشنل کر دینے کا کیا مقصد ہے؟ ہمارا جو قومی اسمبلی کا ہال ہے وہ ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے کہ وہاں پہ اگر آپ ایک نشست چھوڑ کے ممبر کو بٹھائیں گے تو سوشل ڈسٹنسنگ کے تقاضوں کے مطابق ایک محفوظ ماحول میں اجلاس ہو سکتا ہے. لبنان کی اسمبلی جس کا ہال چھوٹا تھا انہوں نے باہر جا کے ایک بڑا ہال لے کر اس میں اپنا اجلاس کیا ہے. اگر اس قومی اسمبلی کے اندر آپ نے کوئی بند کرنا ہے، کوئی ٹریٹمنٹ کرنی ہے تو کنونشن سینٹر میں جا کے آپ اجلاس کر سکتے ہیں. لیکن یہ حکومت اسمبلی سے فرار اس لیے حاصل کر رہی ہے کہ یہ اپوزیشن کے سوالات کا جواب نہیں دے سکے گی، یہ قوم کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتی، یہ اپنے مواخذے سے فرار حاصل کرنا چاہتی ہے. تو اس لیے اس نے اسمبلی کو بند کر رکھا ہے، یہ قانون سازی آرڈیننس کے ذریعے کرنا چاہتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوری اسمبلی کا اجلاس بلانا چاہیے. اپوزیشن نے ریکوزیشن دی ہوئی ہے، اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے. اور ہم جو تمام احتیاطی تدابیر ہیں ماسک پہن کے سیف سوشل ڈسٹنسز کے ساتھ اسمبلی کے اندر جا سکتے ہیں، اسمبلی کا اجلاس کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، پاکستان میں کوئی علیحدہ قسم کی بیماری ہے یا کوئی ہم صرف اسمبلی ہی نہیں ہو سکتی، باقی تمام ادارے چل رہے ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری کھول دی ہے وزیر اعظم صاحب نے، لیکن وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں نے نہیں کھولی چونکہ یہاں پہ مجھے تنقید سننی پڑتی ہے. اچھا احسن اقبال صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا اس پر بھی بات ہو جائے. بجٹ آنا ہے جون کے پہلے ہفتے میں. صورتحال یہ ہے کہ رزاق داؤد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بمشکل 22 ارب ڈالر تک برآمدات ہوں گی. اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا مالی خسارہ جو ہے
وہ کوئی اس دفعہ 10% کے لگ بھگ ہونے جا رہا ہے، جو میرا خیال ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہوگا۔ جو نقصان ہے، اسد عمر صاحب فرما رہے ہیں کہ 110 ارب کا ہو چکا ہے۔ اب ایسی صورت ریونیو فال جو ہے وہ ہے، ایسی صورتحال میں آپ کو اگلے بجٹ کی جو صورتحال ہے وہ کیا دکھائی دے رہی ہے؟ ندیم صاحب، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جب کرونا نہیں آیا تھا، آپ فروری کے شروع میں چلے جائیں، جنوری کے اینڈ میں چلے جائیں، اس وقت بھی جتنے ایسٹیمیٹس تھے اکانومی کے وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس سال ہماری گروتھ ریٹ تقریباً 1.5 سے 1.25% تک رہے گی۔ اٹ ول بی ایون لیس دین 2%۔ جو تمام اشاریے تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ ایکسپورٹ حکومت یہ کہتے ہیں 22 ارب ڈالر رہے گی، اگر کرونا نہیں ہوتا تو شاید 22.5 ارب ڈالر ہو جاتی، اس سے زیادہ یہ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح جو خسارہ ہے، اگر کرونا نہیں آتا تو تب بھی سب لوگ کہہ رہے تھے 9 سے 9.5% خسارہ ہوگا، اب وہ 9.5 سے 10 ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے اکانومی کا کباڑا تو کرونا سے پہلے کر دیا تھا، کرونا نے ان کو ایک کور اپ دے دیا ہے۔ کرونا کی آڑ میں اب یہ کہیں گے جی ہم نے تو یہ کر دینا تھا، وہ کر دینا تھا، کرونا کھا گیا۔ کرونا تو فروری کے اینڈ میں آیا ہے یا فروری کے وسط میں آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے معیشت کو کیا 4 چاند لگائے تھے؟ ہم تو پہلے ہی سوال کر رہے تھے کہ اس بجٹ میں 2+2 4 حکومت سے نہیں ہوگا۔ ٹیکس ریونیو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر 4,500 ارب حکومت نے اکٹھا کر لیا تو یہ ایک غیر معمولی کام ہوگا، جبکہ ان کا ٹارگٹ 5,500 ارب کا تھا۔ تو یہ تو معیشت تو پہلے ہی بٹھا چکے تھے، اب کرونا نے اس کے اوپر ایک اور اضافی تباہی کر دی ہے۔ اسی لیے اب ہمارا چیلنج یہ ہے کہ جب کرونا ختم ہوگا تو میں ندیم صاحب بہت سنجیدگی سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ کیا اس سیٹ اپ کے پاس، اس حکومت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ 5 ارب ڈالر کا بھی جو ریلیف ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے ملا ہے اور اس کے اوپر جو ہمارے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، یہ ہمیں ریکوری میں لے کے جا سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس ویژن ہے؟ کیا ان کے پاس روڈ میپ ہے؟ کیا ان کے پاس صلاحیت ہے کہ یہ سب کو یکجا کر سکیں؟ چونکہ آپ سب کو یکجا نہیں کریں گے آپ ٹیک آف نہیں کر سکتے۔ تو اس میں احسن اقبال صاحب، اس میں ایک اور سوال ہے جی احسن اقبال صاحب، سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے، ظاہر ہے اس کے حوالے سے تو سوالات پہلے اٹھ رہے تھے، لیکن اب عبدالحفیظ شیخ صاحب کا ایک جملہ ہے، وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کو کہا کہ آئندہ آنے والا بجٹ جو ہے وہ کرونا بجٹ ہوگا۔ آپ کوئی اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اگلا آنے والا بجٹ کیا کرونا بجٹ ہوگا؟ پچھلا بجٹ جو سال جا رہا ہے یہ بھی کرونا بجٹ تھا، اس سے پہلے جو انہوں نے 1 سال گزارا ہے وہ بھی کرونا بجٹ تھا۔ ہمیں تو یہ حکومت سب سے بڑی کرونا وائرس ہے جو پاکستان کے عوام کے لیے مسلط ہوئی ہے، جس نے ہماری اقتصادی ترقی کی شرح کو 5.8% سے گرا کے 2% پہ لے آئی ہے، جس نے ہم نے جو 5 سالوں میں قرضے لیے تھے وہ 13 مہینے کے اندر اٹھا لیے ہیں، جس کے دور میں کرپشن کے اتنے بڑے سکینڈل ہوئے ہیں جو کوئی اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے۔ ہمیں یہ کرپشن کے تانے دیتے تھے۔ آپ بتائیے کہ جس دیدہ دلیری کے ساتھ چینی اور آٹے کی ڈاکہ ڈالا گیا، کبھی اس ملک کے اندر مثال نہیں ملتی کہ کسی حکومت نے اس طرح بے شرمی کے ساتھ ڈاکہ ڈالا ہو۔ دوائیوں کا سکینڈل جس طرح اس حکومت نے کیا، کوئی مثال نہیں ملتی کہ کبھی کسی حکومت نے لوگوں کی صحت کے ساتھ اس طرح کا مذاق کیا ہو جس طرح انہوں نے اپنی جیبیں بھری تھیں۔ تو بات یہ ہے کہ کرونا تو اب آئی ہے، ہمارے اوپر تو 2018 کے بعد سے کرونا کا اٹیک ہو گیا، احسن اقبال جس نے صاحب، پاکستان احسن کی اقبال معیشت صاحب کو جی مہنگائی احسن اقبال صاحب، یہاں پر ایک سوال ہے، آپ نے کہا مطلب آٹے کا بحران ہر حکومت میں اٹھا ہے، سب کے تصویریں لگے ہوئے ٹرک جو ہیں وہ کھڑے ہوتے رہے ہیں اور لوگ لائنیں لگا کے دھکے کھاتے رہے ہیں، یہ ہر حکومت میں ہوا ہے، آپ کی حکومت میں بھی ہوا ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی ہوا ہے۔ چینی کی سبسڈیز یہ سب حکومتوں نے دی ہے، مطلب یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جو یہ مختلف جو طبقات ہیں وہ اب ایسے با اثر اور بارسوخ مافیاز میں بدل گئے ہیں کہ جو حکومتی کوریڈورز میں آ کے اپنی صنعتوں کو فوائد پہنچانے والے فیصلے کرواتے ہیں۔
دیکھیے ندیم صاحب، ہمارے 5 سالوں کے اندر تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی آٹے کا بحران پیدا ہوا تھا. اور جو چینی کی سبسڈی ہے اور یہ جو چینی کا اسکینڈل ہے، اس میں بڑا فرق ہے. چینی کی سبسڈی تب دی جاتی ہے کہ جب ملک کے اندر سرپلس ہو، چینی کے فالتو ذخائر ہوں، اور آپ کی بین الاقوامی منڈی میں چینی کی قیمت کم ہے، تو آپ پھر چینی پیدا کرنے والوں کو سبسڈی دے کے اجازت دیتے ہیں کہ بجائے وہ چینی ملک کے اندر گوداموں میں ضائع ہو، آپ اس کا کچھ زر مبادلہ کما لیں. لیکن یہاں پر کیا کیا گیا کہ ملک کے اندر چینی پوری نہیں تھی، چینی کی کمی تھی. ایک طرف میسو ڈیویلیویشن ہوئی، 125 سے 155-60 پہ روپیہ آ گیا ڈالر کے مقابلے میں، جو بذات خود ایک بہت بڑی سبسڈی ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے ایک اضافی سبسڈی دے دی چینی کی ایکسپورٹ کے اوپر، اور آپ نے پہلے ایکسپورٹ کی، اس کے بعد پھر امپورٹ کی ایلسیاں کھول لیں اس سے مہنگی. تو یہ تو ایک نالائکی کا اور کرپشن کا اتنا بڑا سکینڈل ہے جس کی کوئی مثال ہماری تاریخ میں نہیں ملتی. اور یہی وجہ ہے کہ خود حکومت کے اپنے تحقیقاتی ادارے نے، جس میں حکومت نے اپنے پسند کے افسران کو لگایا ہے، وہ بھی یہ چوری کو دیکھ کے کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ چوری نہیں ہے، یہ تو ڈاکہ ڈالا گیا ہے. لیکن آپ دیکھیے حکومت اب اس ڈاکے سے بھی فرار حاصل کر رہی ہے. اب حکومت اپنی تلاشی نہیں دے رہی. آپ فورن فنڈنگ کیس کو دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا سے اوورسیز پاکستانیز کو ورغلا کے یہ پیسہ اکٹھے کرتے تھے. آج یہ نہیں پتا کہ وہ پیسہ کس کی جیبوں میں گیا ہے. وہ ایسے اکاؤنٹس میں گیا ہے کہ جو ڈکلیئر نہیں کیے گئے، وہ اسٹیٹ بینک نے پکڑے ہیں. اور جب کہا جاتا ہے کہ ان پیسوں کی رسیدیں دیں، ان پیسوں کا حساب دیں، تو یہ کبھی کسی ایک عدالت سے سٹے لیتے ہیں، کبھی کسی دوسری عدالت سے سٹے لیتے ہیں. تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ عمران خان نے اتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ کیا ہے کہ ایک مسٹر کلین کا چہرے پہ ماسک لگا کے جتنی کرپشن ان کے لوگوں نے کی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. وہ اس لیے کہ ان کے پاس جتنے لوگ ہیں وہ سب کرپشن کے مگرمچھ ہیں. یہ مشرف دور میں بھی کرپشن کرتے تھے، یہ مختلف حکومتوں کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں. جتنا کچرا تھا سب کٹھا کر لیا پی ٹی آئی کے نیچے، اور اس کے بعد ان کو اجازت دے دی کہ آؤ میرے الیکشن میں پیسے لگاؤ، اور الیکشن کے بعد اپنا خسارہ پورا احسن اقبال صاحب، مسئلہ اب یہ ہے نا کہ جب دوبارہ الیکشن ہوں گے تو جو پارٹی کے بارے میں نوید ہوگی کہ یہ اقتدار میں آئے گا، یہ کچرا ان کے سائے عاطفت میں چلا جائے گا. اور وہ پھر پتہ نہیں وہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ سائے عاطفت جو ہے اس میں توسیع بھی ہو جاتی ہے، اور پھر معاملات اسی طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں، اب جو پارٹی اس کچرے کو اٹھائے گی، لوگ اسے ووٹ نہیں دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بہت باشعور ہو گئے ہیں. آپ نے اسی الیکشن کے اندر دیکھا ہے، ماں سوائے ساؤتھ پنجاب کے، جو ہمارے صوبے میں سینٹرل اور نارتھ پنجاب ہے، جن لوگوں نے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کو آخری وقت چھوڑا اور پی ٹی آئی کی ٹکٹیں لیں، تو لوگوں نے ان کو تیسرے چوتھے نمبر پہ رکھ دیا. وہ ہار گئے، وہ ہر دفعہ جیتا کرتے تھے. تو لوگوں نے سزا دی ہے ایسے لوٹوں کو، اور اگلے الیکشن میں یہ لوٹے جو ہیں یہ گالی بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ دیکھیے گا. اچھا احسن اقبال صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے دو طرفہ اس وقت پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں. ایک طرف کرونا وائرس ہے، دوسری طرف بے روزگاری ہے، اور تیسرا جو ہے وہ مہنگائی جو ہے وہ اتنی شدید ہو گئی ہے کہ دکھائی یہ دے رہا ہے کہ اب مہنگائی جو ہے وہ بنیادی طور پہ گورننس کا ایشو بن گیا ہے. اور اس میں مطلب عوام ہی عوام کے دشمن ہوئے میں. میں آپ کو بتاؤں ندیم صاحب، آپ ایک نئی کرولا گاڑی یا ہونڈا گاڑی یا کوئی ایک کار خرید کے لاتے ہیں، کبھی آپ اس کی چابی کسی ایسے شخص کو دیں گے جس کے بارے میں کوئی کہے جی یہ بڑا نمازی پرہیزگار تو ہے لیکن اس نے آج تک گاڑی نہیں چلائی؟ اول تو ان کے نمازی پرہیزگار ہونے پہ بھی سوال ہے. یہ جن لوگوں نے، میں خاص طور پہ ان پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اپنی گاڑی پہ کوئی انٹرینڈ یا ایسا ڈرائیور نہیں بٹھاتے جس نے زندگی میں گاڑی کو نہیں بٹھایا، انہوں نے پاکستان کی انتظامی مشین کے اوپر ایک ایسے شخص کو لا کے بٹھا دیا ہے جس نے ایک دن یونین کاؤنسل بھی نہیں چلائی تھی، جس نے ساری زندگی صرف چندہ اکٹھا کیا ہے، جس نے ساری زندگی صرف تقریریں کی ہیں. حکومت تقریروں سے اور چندے اکٹھے کرنے سے نہیں چلتی. پاکستان، میں اس حکومت کا حصہ رہا ہوں، وزیر داخلہ بھی رہا ہوں،
اکنامک پلاننگ کا منسٹر بھی رہا ہوں. میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں پاکستان اپنی کمپوزیشن کی وجہ سے دنیا کے کمپلیکس ترین ممالک میں ہے گورننس کے حوالے سے. تو یہاں پر آپ اناڑیوں کو بٹھا اور پھر کہیں گے جی یہ کیا ہو گئی, تباہی کیوں ہو گئی. اور وہ پڑھے لکھے لوگ جو اپنی گاڑی پہ انٹرینڈ ڈرائیور نہیں بٹھاتے وہ مجرم ہیں اس کو ووٹ دینے کے. اچھا احسن اقبال صاحب, اب آپ سے یہ آخری سوال ہے, یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے بجٹ نے تو اب آنا ہے اور اس حکومت کو وہ بجٹ بنانا ہے. اس وقت تو جو گروتھ ہے اس کی ظاہر ہے منفی پروجیکشن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ, آنے والا بجٹ جو ہے, یہ اپنے منظوری کے لمحات میں سے کیسے گزرے گا, اور کیا یہ پچھلے بجٹ کی طرح کا معاملہ ہوگا کہ منظور کروا لیا جائے گا؟ دیکھیے اس وقت جو ہمیں چیلنج درپیش ہے یہ قومی چیلنج ہے, اور اپوزیشن نے ہمیشہ ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. ہم کسی بھی ملک کی جو کرائسس سچویشن ہے اس کا کوئی سیاسی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے, لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تو حکومت نیک نیتی کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بجٹ کی تجاویز پر بات چیت کرے گی تو ہم بھی ملک کے مفاد میں اس پر اپنا کردار ادا کریں گے. لیکن حکومت کی نااہلی, حکومت کی ناناکی کی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے اور نہ ہم ادا کرنے دیں گے, کیونکہ ہمیں بھی پاکستان کے عوام کے مفادات کو دیکھنے کا ووٹ ملا ہے, اور ہم نے اس حکومت کے ہاتھوں میں اس ملک کا مستقبل تباہی کی طرف نہیں جھونکنا ہے. تو لہٰذا جو ایک ذمہ دار کردار ہے وہ ہم ضرور ادا کریں گے, لیکن ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ جو حکومت دعوے کر رہی ہے کیا وہ ان پر پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, کیا ان کے اوپر عمل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, اور اگر نہیں رکھتی تو پھر یقیناً اس پہ سوالات جو ہیں وہ کیے جائیں گے. جو اگر ہمیں مطمئن کرے گی حکومت تو ہم اس پہ اس کا ساتھ دیں گے, لیکن اگر وہ نہیں کر پائے گی تو ہمیں پھر اپنا مینڈیٹ ایز اپوزیشن ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. ناظرین, یہ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.